ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ عمرہ کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، حج کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں اور حمد اور نعت بھی سن سکتے ہیں۔ آج جو ہمارے دو مہمانان ہم سے جڑ رہے ہیں، پہلے ہیں ہمارے مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب جو حیدرآباد سے جڑیں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں عتیق سحر صاحب جو آپ کی خدمت میں حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے، علی گڑھ یو پی سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت خیر مقدم ہے، بہت بہت استقبال ہے، اور پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین سے درخواست کروں گا کہ جو ٹی وی اسکرین پر نمبر فلیش ہو رہے ہیں ان نمبرات کو آپ نوٹ کر لیجئے، ان نمبرات پر کال کر کے سوالات کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ حج یا عمرہ کے متعلق کوئی بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں اور جواب ٹی وی پر سن سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا بھرپور تعاون کریں گے اس معاملے میں۔ اور عتیق سحر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اچھا سا کلام پیش کریں حج پر۔ جی عتیق سحر صاحب۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، جبیں افسردہ قدم لغزیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ، جبیں افسردہ قدم لغزیدہ، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ فضا سنجیدہ،
हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फ़ज़ा संजीदा संजीदा मदीने का सफर है और मैं नम दीदा जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक सहर साहब खूबसूरत कलाम पेश करने के लिए। और नाज़रीन, हमारे साथ मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब भी जुड़ गए हैं। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी जो है जामिया निज़ामिया जो साउथ इंडिया की जनूबी हिंदुस्तान की एक कदीम दीनी दर्सगाह है, वहाँ पे अपने खदमात अंजाम दे रहे हैं और उर्दू चैनल के साथ शुरू से वाबस्ता हैं और अपनी कीमती आरा कीमती मशवरों से नवाजते रहते हैं। आपने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और www.ziaislamic.com पर अगर आप देखेंगे तो आपको हर टॉपिक पर, हर मौजू पर आपको फ़तवे मिलेंगे और बहुत ज़्यादा मवाद मिलेगा हर एक उन्वान पर। तो आप वहाँ पर जाके भी जो है स्टडी कर सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद मौजू रहते हैं, आप उनको पढ़ के अपनी नॉलेज में, अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब ने हमारे लिए टाइम निकाला और प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल है, बहुत बहुत खैर मक़दम है। और सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि अरकान हज की क्या अहमियत है मुफ्ती साहब? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल-अफ़ज़लीन व मन वालाहुम व तबिअहुम बिइहसानिन अजमईन, अम्मा बअद। फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। हज़रात गिरामी, अभी आपने समाअत फरमाया है कि अरकान हज की अहमियत क्या है, इससे मुताल्लिक़ अर्ज़ किया जाए तो मुख्तसरन ये कि अल्लाह के फज़ल व करम से जो सआदतमंद और खुश नसीब लोग अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस घर खाने काबा का क़स्द व इरादा करके बनीयत हज रवाना होते हैं, वो वहाँ जाने के बाद मनासिक हज जो अदा करते हैं उनमें अरकान भी हैं, फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, सुन्नतें हैं, मुस्तहब्बात हैं और आदाब हैं। इनको सीखना, जानना और इनका मुकम्मल पासो लिहाज रखना ये निहायत लाजिम व ज़रूरी है। अगर इनसे मुताल्लिक़ आगाही हासिल न हो और कोई फ़र्ज़ तर्क हो जाए तो हज सिरे से अदा ही नहीं होता है। और अगर वाजिबात में से कोई वाजिब तर्क हो जाए तो उसकी तलाफ़ी के लिए एक बकरे की कुर्बानी लाजिम आती है। और अगर सुन्नतों में से, मुस्तहबात में से, आदाब में से कोई सुन्नत, मुस्तहब या अदब फौत हो जाए तो हज के अंदर जो खुसूसी बरक़ात और उसके जो समरात मुरत्तब होने हैं वो मुरत्तब होने से रह जाते हैं। सवाब का जो ज़ख़ीरा बढ़ना है उसमें कमी आ जाती है। इसलिए इन चीज़ों को मलहूज़ रखना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, और तुम अल्लाह ताला की रिज़ा व खुशनुदी के लिए हज और उम्रे को पूरे तौर पर अदा करो, कामिल तरीके पर अदा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमि वलदतहु उम्मुहु। जो बंदा अल्लाह के लिए हज करे उसमें अपने घर वालों के साथ यानी अहलिया के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक और उससे मुताल्लिक़ किसी भी किस्म की गुफ्तगू न करे और जिनसी ख्वाहिशात को, जज्बात को भड़काने वाले कोई आमाल और कोई हरकतें उससे सादिर न हो और कोई गुनाह का भी इर्तिकाब न करे।
اب حج کر کے اس پابندی کے ساتھ وہ جب لوٹتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. تو یہ ہے اس کے فیوز و برکات کہ ایک نئی زندگی لے کر حاجی لوٹتا ہے اپنے گھر. مگر یہ کب ہوگا؟ جبکہ وہ ارکان کو، اس کے مناسک کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ تعلیم کی روشنی میں ادا کرے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. اور آئیے ناظرین اب پروگرام میں کالر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے پہلے کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ دلی سے. جی سوال پوچھیے. سر میرا جو دماغ ہے نا وہ تھوڑا کمزور ہے. جی کسی بھی کام میں من نہیں رکھتا اور دل نہیں کرتا کام کرنے میں. جی حج سے متعلق کوئی آپ کا سوال ہے؟ جی اور میں گھر میں سب سے لڑتا رہتا ہوں اور غصہ بہت آتا ہے مجھے. جی حج سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی حج سے متعلق کوئی سوال ہے آپ کا؟ بھائی یہ دماغ کی پریشانی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، رمضان کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. ویسے زکوٰۃ تو کسی بھی ماہ میں دے سکتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کا ثواب رمضان میں ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، چاہے نفل پڑھیں یا سنت جو نفل بن جاتی ہیں نفل پڑھیں یا زکوٰۃ دیں، تو اس کا 70 گنا ثواب ملتا ہے. تو لوگ جو ہے زکوٰۃ جن کو ملتی ہے پھر وہ صاحب اگر استطاعت ہو جاتے ہیں تو اس جو زکوٰۃ ہے ان کے پیسے سے کیا سفر حج پر جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد. دیکھیے زکوٰۃ کے لیے ماہ رمضان ہی کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ کا جو نصاب بتلایا گیا اس پر اگر 1 سال مکمل گزر جائے جی اور وہ نصاب ضرورت سے زائد اس کے پاس رہے، خواہ وہ اپنے پاس رکھے یا اپنے کسی امانت دار کے پاس رکھے یا بینک میں ڈپازٹ کرے ہوا ہو یا کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کیا ہوا ہو، انویسٹ کیا ہوا ہو، ہر حال میں صاحب نصاب پر 1 سال اگر اس کے نصاب کا شروع ہونے کے بعد گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. جب فرض ہو جائے تبھی ادا کرنا ہے. لیکن یہ کہ رمضان قریب ہے، تھوڑا مؤخر کر رہے ہیں تاکہ اجر و ثواب زائد ملے، تو کوئی مؤخر کرنا یعنی زکوٰۃ کے فریضے کو ساقط نہیں کرتا اور اس کے لیے کوئی وبال کا باعث تو نہیں ہوتا. مگر بات اتنی ہے کہ مؤخر نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شوال میں اگر زکوٰۃ پر نصاب گزر کر نصاب پر 1 سال گزر رہا ہے، مثلا ماہ شوال میں، تو پیشگی آپ رمضان میں ادا کریں، یہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ کا رجب میں سال پورا ہو رہا ہے تو آپ یہ سوچ کر کے چلو رجب کے بعد شعبان کا ایک ہی بیچ میں مہینہ ہے، رمضان آیا گا تو دیں گے، یہ بہتر بات نہیں ہے. بہرحال زکوٰۃ پر 1 سال جب گزر جاتا ہے نصاب پر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کسی مستحق کو دے دیتے ہیں تو وہ مستحق اپنی ضروریات میں اس کو صرف کرے. لیکن اگر اس کے پاس بھی مختلف لوگوں کے پاس سے زکوٰۃ کی رقم جمع ہو جائے اور وہ اگر اس قدر ہو کہ اس کو وہ صاحب نصاب بنا دے تو ایسی صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ تو واجب ہوگی. لیکن یہ کہ زکوٰۃ کی رقم ایک ہی شخص کو اتنی زائد مقدار میں دینے کے بجائے مختلف حاجت مندوں کو دیں. زکوٰۃ کے پیسے اس لیے دینا کہ وہ حج کرے، یہ صحیح نہیں ہے. مالک بننے کے بعد وہ جو چاہے کر لے ایک الگ بات ہے، لیکن میاں تم حج کرو ہم تم کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. جو آدمی مستحق زکوٰۃ ہے وہ صاحب استطاعت ہی نہیں ہے تو حج اس پر فرض ہی نہیں ہوتا. حج بدل کروائیے، پیسے پاک صاف دیجیے. حج کے معاملات میں زکوٰۃ کی رقم دینا اور کہنا کہ بھئی اس سے تم حج کر لو، یہ مقصود زکوٰۃ کے خلاف ہے. اور یہ اور بات ہے کہ اگر اس کے پاس مختلف لوگ زکوٰۃ کی رقم دیے ہوئے جمع ہو گئی، وہ مالک ہے، اب اس کے بعد اگر وہ حج کے سفر میں اس کو استعمال کر رہا ہے تو کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ سمجھ لیجئے گا کہ زکوٰۃ کا مستحق شخص جو خود ہے وہ صاحب استطاعت نہیں ہوتا ہے، اور استطاعت پیدا ہو اتنا اس کو زکوٰۃ دینا دیگر ضرورت مندوں کو روک کر یہ بھی بہتر بات نہیں ہوتی ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. آئیے ناظرین پروگرام میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
میں احمدآباد سے حضرت عبدالوحید انصاری. جی عبد الوحید صاحب سوال پوچھیے. میرا سوال حضرت بہت چھوٹا سا ہے کہ جیسے لوگ انہیں بیوقوف بنا کے لوگوں کا قرض انہیں بنا دیے ہوئے حج کرنے چلے جاتے ہیں, جی کیا اس صورت میں انہیں حج انہیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں اور کوئی سوال نہیں. ایک ناز شریف کشتی ڈوبے گی کیسے بھنور میں پار ہو جائے گی ایک نظر میں. جی بہت بہت شکریہ, آپ نے احمد آباد سے کال کیا. عبد الوحید انصاری صاحب. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ اگر کوئی شخص مقروض ہے اور وہ اپنا قرض ادا نہ کر کے حج کو جا رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے شریعت اسلامیہ یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ جب مقروض ہیں تو پہلے اپنا قرض ادا کر دیں. آپ حج پر جا رہے ہیں, دوسروں کے آپ کے اوپر حقوق عائد ہو چکے ہیں, آپ ان حقوق کو ادا نہیں کر کے جا رہے ہیں تو یہ آداب حج کے خلاف ہے. حج کو جانے سے پہلے جن کی امانتیں آپ کے پاس ہیں وہ ان اصحاب کو امانتیں لوٹا دیں. کوئی حقوق اگر آپ پر لوگوں کے عائد ہوتے ہیں تو وہ حقوق ادا کر دیں, اور وصیت بھی لکھ دیں. مثلا کسی کا قرض ہے فی الوقت ادا نہیں کر لیکن ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی زمینات وغیرہ ہے تو لکھ دے کہ میں فلاں کا میں مقروض ہوں لیکن فی الوقت اور ادائیگی میں نے ان سے مہلت لی ہوئی ہے, لیکن یہ کہ یہ قرض ہے, آپ لوگ گواہ رہنا. اگر میرے آنے میں کوئی مسئلہ آ جائے یا اللہ کی طرف سے میرا وقت آئے اور میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے یہ فلاں قرض خواہ کا قرض جو میرے ذمے ہے میری یہ پراپرٹی سے ادا کر دینا. فلاں جگہ جو میرا پیسہ میں نے سرمایہ کاری کیا ہوا ہے وہاں سے جو رقم آئے گی اس سے ادا کرنا. اس طرح سے کہہ کر بول کر وصیت کر کے گواہ بنا کر جانا چاہیے. اور اگر پیسہ آپ کے پاس ہے تو پھر مقروض رہ کر کیوں جاتے ہیں, قرض ادا کر کے جائیے. کیونکہ استطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کسی نے قرض دی ہوئی ہے تو آپ اس کو ادا کرنے کے بعد آپ کی جو ضروریات ہیں جن کا نفقہ جن پر خرچ کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے ان کے اخراجات کا بندوبست کرنے کے بعد واپس آنے تک ان کے کھانے پینے اور رہنے کے انتظامات کرنے کے بعد آپ کے پاس اتنی رقم رہ رہی ہے کہ جس میں آپ سفر حج کر سکتے ہیں تو آپ پر حج اب فرض ہوتا ہے. اگر آپ مقروض ہیں تو قرض لے کر جانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. اور اگر تجارت کی نوعیت سے قرض لیے ہوئے ہیں جیسا کہ عام طور پہ لوگ قرضوں پہ قرضہ لیتے ہیں اور پھر سرمایہ کاری کرتے ہیں, یہاں بلڈنگ بنائے, وہاں پر کوئی کمپلیکس بنائے, وہاں پر کہیں جو ہے زمینات خریدے ہوئے ہیں, تو ایسی صورت میں جناب والا حج کو جانا ہے تو جس کا قرض ہے اس کو ادا کر دیں یا جب بتا دیں کہ اماؤنٹ کی شکل میں دے سک رہا ہوں, یہ فلاں میری جو زمین ہے اس میں اتنی گز آپ کے قرض کے جو برابر بن رہی ہے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, یہ لے لیجئے, میں قرض کے بطور ادا کر دیا. یا اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب جائیے آپ کوئی بات نہیں آ کے ادا کیجئے تو پھر وصیت بھی کر جائیے گا. لیکن ایسے ہی رکھ کر ان کو دھوکہ دے گا جیسے آپ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بیوقوف بنا کے چلے گئے, نہیں بتائیں اور چلے گئے, قرض رہے گا. یہ اس طرح پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں عتیق سحر جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے, اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے, اس کے بعد پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی عتیق سحر صاحب, نعت کی فرمائش آئی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے نعت کے 3 اشعار پیش کریں. جی انشاءاللہ. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں, اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں, اب تو
بس ایک ہی دھن ہے جالیاں دیکھوں کے دیوار در باب حرم جالیاں دیکھوں کے دیوار در باب حرم اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں دل جو سنبھلے تو میں پھر گم باد خضرا دیکھوں کیا بات ہے، بہت خوبصورت سحر صاحب. دل جو سنبھلے تو میں پھر گم باد خضرا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ کیا بات، بہت خوب، بہت خوب ہوتی ہے سحر صاحب. تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے. کیا بات، بہت بہت شکریہ عتیق طاہر صاحب. آئیے ناظرین اس خوبصورت کلام کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ آپ؟ میں بھوپال سے بول رہی ہوں آپ کو. جی سوال پوچھیے. جی مجھے ایک نعت سننی تھی وہ جی. مجھے بہت پسند ہے اور میں آپ کو بار بار فون کر کے بول چکی ہوں مگر آپ کو سنواتے نہیں ہیں. میرے آقا آؤ مدت ہوئی ہے تو مجھے یہ نعت سننی تھی بہت پسند ہے مجھے. میرے آقا ہو. جی جی تو آپ یہ سنوا دیجیے پلیز. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں اور کوئی سوال نہیں ہے مجھے یہ نعت ہی سننی ہے. ٹھیک. بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں عتیق طاہر صاحب
جو آپ کی خدمت میں حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کو بہت بہت سلام ہمارا عرض ہے۔ جی مفتی صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، آپ سے میرے دو سوال تھے میرے۔ جی ایک تو حج کے متعلق ہے، اور دوسرا سوال جو ہے آج کل معاشرے کے متعلق ہے۔ جی جی پہلا یہ حج کے متعلق یہ سوال ہے مفتی صاحب کی جو ہے نا، جس طرح بچے کے لیے 2 بکرے ہیں تو گائے کے حصے میں بھی 2 بکرے کرنا ہے ہم کو حقیقی بڑا جانور بولیے۔ جی جی بڑے جانور کے اندر جو ہے بکرے کے جیسا ہم 2 بکرے کرتے ہیں لڑکے کے حقیقے کے واسطے، بڑے جانور میں بھی ہم 2 کو کرنا ہے یا ایک کرنا ہے، ایک حصہ کرنا ہے۔ جی پہلا یہ سوال۔ دوسرا یہ سوال ہے مفتی صاحب، آج کل مسجد میں جو ہے کافی نوجوان بچے جو سر پہ پوری ڈال کے نماز پڑھے، پوری ڈال کے بچے تھے، کیا ایسا نماز پڑھنا جائز ہے؟ کس طرح سے نماز؟ سر کے اوپر جو ہے ان کے بال بڑے ہیں، پیچھے جو لڑکیاں جس طرح پونے جی ٹھیک چوٹی ڈالتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ لڑکے نماز پڑھے، ان کو بولے تو اعتراض کرے، وہ ناراض ہو رہے، بولے ایسا نہیں پڑھنا بری بات ہے، وہ تو ناراض ہو رہے۔ ٹھیک۔ تیسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب میرا، مسجد میں اکثر محلے کی جو مسجد ہے اس میں لوگ بولتے ہیں کہ جو ہے نا جو 10-12 سال کا بچہ ہے، پہلے صف میں بچہ ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو جہاں تک مجھے معلوم ہے، میں گلف میں رہتا ہوں، میں جہاں تک مجھے معلوم ہے پہلے صف میں وہاں پر میں چھوٹے چھوٹے 5 سال 6 سال 7 سال کے بچوں کو دیکھا میں، وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ یہاں پر ہم یہاں دیکھیں مسجدوں میں بچہ 10-11 سال کا بھی ہے، نہیں پیچھے جاؤ، نماز نہیں ہوتی سب کی۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کریے مفتی صاحب۔ بالکل، بہت بہت شکریہ، آپ نے جو سوالات کیے انشاءاللہ اس کے ضرور جوابات لے لیں گے۔ جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پہلا جہاں تک سوال ہے کہ عقیقے میں لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، 2 بکرے یا 2 بکریاں، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری ذبح کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے یہی بات ثابت ہے۔ تو وہ یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ بڑے جانور میں کیا ایک حصہ بھی کافی ہو جاتا ہے یا 2 حصے لڑکے کی طرف سے لینا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور بکرا ایک لڑکے کے عقیقے میں 1 ذبح نہیں کیا جائے گا، 2 ذبح کیا جائے گا۔ تو اس بکرے کے بجائے اگر بڑے جانور میں حصہ لیا جا رہا ہے تو 2 حصے لیے جانے چاہیے، یہ ہے اصل طریقہ۔ لیکن کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو وہ اپنے لڑکے کی طرف سے 1 بکرا بھی عقیقے میں ذبح کر سکتا ہے، چل جاتا ہے، لیکن زیادہ ثواب سنت طریقے پر حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 بکروں کا اہتمام کیا جائے۔ تو اسی طرح سے اگر 1 بکرا بجائے 2 بکروں کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں لڑکے کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی بڑے جانور میں 1 حصہ بھی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں عقیقے کو ترک کرنے کے بجائے 1 حصے کے ذریعے سے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے سنت طریقے کے مطابق لڑکے کی طرف سے جہاں 2 بکرے بتلائے گئے ہیں، بڑے جانور میں حصہ لے رہے ہیں تو 2 حصے اس کی طرف سے لیے جائیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ دوسرا یہ دریافت کیا ہے انہوں نے غالباً جیسا کہ میں سن سکا کہ بچے مساجد میں آتے ہیں اور وہ پہلی صف میں 12 سال کے بچے ہوتے ہیں تو لوگ ان کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ جی تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، پہلی صف کو پر کرو، اس کے بعد دوسری صف، پھر تیسری صف، ترتیب وار صفوف کو پورا کرتے جاؤ۔ صف بندی کا بڑا اہم اہتمام ہے جماعت کے سلسلے میں۔ تو صف اول میں اگر جگہ ہے اور 12 سال کا بچہ صف اول میں کسی بھی ایک مصلی کے ٹھہرنے کے لیے جتنی جگہ درکار ہے وہاں ٹھہر گیا ہے تو بعد میں آنے والے پکڑ کر اس کو پیچھے نہ کریں، اس لیے کہ خالی جگہ ہے، آپ پہلے اگر آتے تو آپ ہی ٹھہرتے تھے، وہ دوسری صف میں ٹھہرتا تھا، دوسری صف آپ بڑے بالغ لوگ پر کر دیتے تو وہ تیسری صف میں پوری شریک ہو سکتا تھا۔ جب وہ آ چکا ہے تو وہ اگر صف میں شریک ہو گیا ہے تو پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، خود بھی کوشش کریں کہ صف بندی کا اہتمام ہو اور جماعت میں پہلے آیا کرے، اور کسی بھی
نماز کو آنے والے اس عمر کے بچوں کی حوصلہ شکنی بھی نہ کی جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو 7 سال سے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم کرنے کے لیے ہمیں تاکید فرمائی ہے، اور 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد نماز نہ پڑھیں تو ان کو تنبیہ کریں، ضرب کریں اور ہلکی سی مار پیٹ کریں. اس کی تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی ہے. آج کل کے حساب سے مار نہیں، یعنی ہلکی سی، جس سے کہ کوئی چوٹ بھی نہ آئے. فقہاء کرام نے لکھا بیدن لا بخشبۃ، ہاتھ سے، چھڑی سے نہیں. تو وہ 10 سال کی عمر والے نماز نہ پڑھے تو تنبیہ کرنے کی تک اجازت دی گئی ہے. تو مطلب یہ کہ نماز کو آئیں گے تو صف میں وہ ٹھہر سکتے ہیں. اگر وہ پہلی صف میں بھی ٹھہرے خالی جگہ ہونے کی صورت میں تو انہیں روکا جانا مناسب نہیں ہے. بے شک. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، میں پونا مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. ہاں جی، میرا سوال یہ تھا، کیا حج کے لیے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں جی تو مکہ مکرمہ میں پہنچنے تک جی کیا ہمیں سفر کے اندر جو نمازیں ہیں وہ نمازیں قصر کرنی چاہیے؟ جی ایک میرا سوال تھا. جی ہلو. جی ہاں آپ کی آواز آ رہی. جی اور کوئی سوال آپ کا؟ دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ میرا ایک 2009 میں حج ہو چکا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. جی اور دوسرا حج اگر مجھے کرنا ہے تو میں اگر ہمارے دادا کے نام سے اگر حج بدل کروں تو اس کا زیادہ ثواب ملے گا یا نفل حج کروں، کیا کروں؟ اس کے لیے میں آپ سے رائے چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. رائے چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے پونے سے. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ دونوں سوالوں کے؟ جی پہلا تو آپ نے یہ سوال کیا تھا، آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر حج کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں نماز قصر مقیم ہونے کی حیثیت سے جو 4 رکعت پڑھنی ہے وہ پڑھی جائے یا مسافر ہونے کی حیثیت سے قصر کیا جائے. تو چونکہ آپ سفر ہی میں ہیں، مسافر ہیں، تو لہٰذا اپنے وطن سے نکلنے کے بعد سے مکہ مکرمہ پہنچنے تک جہاں بھی نماز کا وقت آئے، ظہر، عصر اور عشاء 4 رکعت والی جو فرض نمازیں ہیں اس کو قصر کر کے 2 رکعت پڑھیں گے. اب رہ گیا مسئلہ وہاں پہنچنے کے بعد اگر آپ کا 15 دن کا قیام کا پروگرام بنا ہے مینا روانہ ہونے سے پہلے، تو پھر آپ وہاں مسافر نہیں رہیں گے، مقیم رہیں گے، وہاں اقامت کی نماز پڑھیں گے. اگر اس سے کم قیام ہے، 15 دن سے کم کا قیام ہے، تو پھر وہاں پر بھی آپ تنہا پڑھنے کی صورت میں قصر کے ساتھ پڑھیں گے. اور اگر ایسے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جو 4 رکعت پڑھاتے ہیں یعنی مقیم ہے، تو پھر ایسی صورت میں تو ظاہر ہے کہ نماز پوری پڑھیں گے. دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ آپ 2009 میں اپنا حج ادا کر چکے ہیں، جی اب آپ حج کریں تو کیا نفل کرنا بہتر ہے یا اپنے دادا کی طرف سے حج بدل کرنا بہتر ہے؟ جی اگر آپ کے دادا جان پر حج فرض تھا، وہ ادا نہ کیے تھے، تو ان کی طرف سے آپ حج بدل کریں، یہ بہت زیادہ سعادت کی بات ہوگی. اور اگر ان پر فرض نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ ان کے ایصال ثواب کے ارادے سے ان کی طرف سے حج کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت سعادت کی بات ہے، ثواب ملے گا. اور اگر فرض تھا ان پر تو ایسی صورت میں تو آپ کا کرنا ہی بہتر ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں وہاں مواخذے سے محفوظ فرمائے، پوچھ اور باس پرس ان کے ساتھ نہ فرمائے. اب رہ گیا ان پر فرض نہیں تھا، نفل ہے ان کی طرف سے کریں یا اپنے طور پر اپنا نفل حج کر کے اس کا ثواب پہنچائے. یہ دونوں چیزیں بھی آپ کے لیے روا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ جب دادا کا نام لے چکے ہیں تو ان کی طرف سے کریں. انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ان کو بھی ثواب ملے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ان جوابات کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت، میں بنگلور سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے. سوال وہ قربانی کا اللہ کے نام سے دیا جائے کیا قربانی؟
जी, और कोई सवाल? और वही एक ही एक सवाल मुझे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बेंगलोर से कॉल किया आपने। जी मुफ्ती साहब, क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, शरीयत का हुक्म यह है कि अल्लाह के लिए कुर्बानी दी जाती है, अल्लाह के नाम से नहीं। आप अपनी तरफ से कुर्बानी देंगे या किसी अपने घर वालों की तरफ से कुर्बानी देंगे तो जिसकी तरफ से कुर्बानी दे रहे उनका नाम लेंगे, फुला की तरफ से कुर्बानी है। मगर ज़बाह जब कर रहे हैं तो अल्लाह ही के नाम पर ज़बाह करेंगे, और कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए दी जाती है। अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नाम पर कुर्बानी नहीं देते। मुराद ये कि अल्लाह के नाम पर ज़बाह करते, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी देते। अब रह गया किसकी तरफ से है, आप अपनी तरफ से दे रहे हैं, अपनी बीवी की तरफ से दे रहे हैं, बच्चों की तरफ से दे रहे हैं, या अपनी देने के साथ साथ मरहूमीन की तरफ से दे रहे हैं, तो जिनकी तरफ से दे रहे हैं उनका नाम लिया जाता है कि फुलां की तरफ से ये कुर्बानी है। लेकिन ज़बाह जब करते हैं तो अल्लाह ताला का नाम लेकर अल्लाह के नाम पर ज़बाह करते हैं और अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी दी जाती है, अल्लाह के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की रजा पाने के लिए। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम से, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, बेशक मेरी नमाज और बेशक मेरी कुर्बानी और मेरा दुनिया में रहना और इस दुनिया से आखिरत का सफर करना, ये सब अल्लाह के लिए है जो तमाम आलमों का पालनहार है, परवरदिगार है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुतम्मा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? कर्नाटक शिमोगा से। जी सवाल पूछिए। हज के लिए जी, भाई, बड़े भाई थोड़ा दौलतमंद है जी, बाकी के 4 बहनें, 2 भाई थोड़ा गरीब है जी। अगर भाई उन बहनों की शादियां करे तो हज का सवाब है, या भाई हज के लिए जाकर हज करे तो बहनें घर में रहते ही उनकी शादियां, भाई की बेटी है, बड़ा भाई मालदार है, वो भाई भाभी हज के लिए जाने की राजी मंदी है, अगर भाई की बेटी की शादी कर दे तो हज का सवाब मिल सकता है। वालिदैन है आते हैं क्या उनके? वालिदैन है तो भाई थोड़ा गरीब है। जी, भाई गरीब है, वालिदैन की इतनी इस्तिताअत नहीं कि बेटियों की शादी कर सके? नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शिमोगा से आपने कॉल किया। जी मुफ्ती साहब, सवाल आपने सुना, क्या जवाब देना चाहेंगे? बहन, बात असल में यह है कि आपके भाई पर, भाभी पर हज फर्ज है तो वो अपना फर्ज पहले अदा करें, क्योंकि जिंदगी किसके साथ वफा करती है क्या पता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज जिस पर फर्ज किया है वो टाल मटोल करे, यहाँ तक कि अगर हज किए बगैर इंतकाल कर जाए तो उसके बारे में सख्त वईद आई है। अल्लाह तबारक व तआला उस वईद से बचाए। फर्ज हज अगर वो पहले नहीं किए हैं तो पहले अपना फर्ज हज अदा करें जो अल्लाह की तरफ से उन पर आयद होता है। अलबत्ता हज में इजाफी अखराजात, तोहफे तहाइफ पर खर्च करने के बजाय वो पैसे अपनी जो भतीजियां हैं, भाई की बेटियां हैं, गरीब भाई की, उन पर खर्च करें। अलबत्ता अगर हज फर्ज नहीं है, फर्ज हज पहले अदा कर चुके थे, नफल पर जा रहे हैं, तो इसी सूरत में अगर उनके पास हज की रकम के अलावा भी मजीद रकम है तो उन बाकी जो रुकुमात है उनमें से अपने भतीजियों की शादी कर सकते हैं, उसमें हिस्सा ले सकते हैं, ये सवाब की बात है। लेकिन हज को रोक कर करें ये कोई जरूरी नहीं है। बसा औकात मालदार लोगों के पास हज का भी पैसा होता है, इसके अलावा भी पैसा होता है। हज को अगर जा रहे हैं तो हम ये भी कहेंगे हज मत करो मियाँ, तुम बच्चियों की शादी में लगाओ। फर्ज हज है तो उनको तो रोक ही नहीं सकते। नफल हज है और इसके अलावा भी उनके पास पैसे हैं तो ये कहा जाएगा कि हज तो करो आप, लेकिन और जो मजीद पैसे हैं आपके पास उसमें से इन गरीब बच्चियों की शादी में आप जो भी अखराजात का जिम्मा ले सकते हैं लीजिए और उनकी कफालत कीजिए और उनके लिए अपना सखावत का हाथ कुशादा कीजिए। अलबत्ता इतना नहीं है उनके पास अलग से पैसा, नफल हज को जितना जा रहे उतना ही पैसा है, इसके अलावा नहीं है शादी वगैरह में मदद करने का। तो ऐसी सूरत में बेहतर यही है कि अपने घर की बच्चियों को इस दिवाली जिंदगी से मुंसलिक करने में अपना पाक साफ पैसा खर्च करें।
اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے ثواب کتنا دے گا وہ تو کوئی کنفرم نہیں کر سکتا کہ حج کے برابر دے گا یا کئی حج کے برابر دے گا، وہ اللہ کے فضل پر ہے. لیکن یہ ضرور بات ہے کہ ایسے موقع پر نفل حج کے بالمقابل وہ رقم اگر ضرورت مند بچیوں کو، تاکہ وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، اچھی زندگی ان کی بن جائے، ازدواجی زندگی سے وہ بھی منسلک ہو جائے، اس میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب عطا فرمائے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان عتیق سحر صاحب جو حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آپ دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں اتر پردیش بہرائچ سے بات کر رہا ہوں. میرا نام فیضان ہے. جی. اور مجھے یہ پوچھنا ہے کہ حج کرنے کے بعد اللہ کون سے گناہ معاف کر دیتا ہے اور حج کے درمیان کون سے کے گناہوں کے لیے معافی مانگنی چاہیے؟ اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال نہیں. اور ایک نعت کی فرمائش ہے، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھ. ٹھیک، بہت بہت شکریہ فیضان صاحب. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ حج سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور حج کے دوران کون سے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرنا چاہیے، یہ پوچھ رہے ہیں غالباً. جی. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم ہو کر توبہ کرنا چاہیے. ہر صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ جو گناہ ہوا ہے سب سے معافی مانگنی چاہیے. اب رہا کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں، پہلے قاعدہ یاد رکھ لیجئے گا، صغیرہ گناہ صرف نیکی کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں انسان سے ہوئی ہوتی ہے صغیرہ گناہ ہے وہ نیکی کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، چاہے نماز پڑھیں، چاہے خیر خیرات کریں، چاہے نفل پڑھیں، چاہے عمرہ کریں، چاہے حج کریں. لیکن بڑے بڑے گناہ ہیں جو کبائر کہلاتے ہیں، کبیرہ گناہ، وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اور حج کے مبارک سفر میں خوب توبہ کرنے کا موقع ملتا ہے. ہر وقت بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہوتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں سے. حدیث میں تو جو الفاظ آئے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسے ہو کے آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو بالکل تمام صغیرہ کبیرہ گناہ حج کی بدولت معاف ہو جاتے ہیں. ان سب کی معافی کے لیے دعا کرنا چاہیے. جی. بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ نے اگر کسی کا حق ادا نہیں کیا، کسی کی زمین آپ نے خدا نخواستہ کسی نے، آپ نے بھی کیوں کہنا چاہیے، کسی نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی تھی یا کسی کا کوئی پیسہ تھا وہ نہیں ادا کیا، اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے، قرض ہے نہیں دیا ہے، یا کسی کو کوئی جو ہے چیز خریدا تھا، رقم ادا کرنی تھی، بیانہ دیا تھا، باقی رقم ابھی ادا طلب تھی کہ اس کو ٹال مٹول کرتا رہا، حج کر کے آگے کہہ رہا کہ بھائی دیکھو پورے گناہ معاف ہو گئے، وہ پیسہ جو نہیں دیا وہ بھی معاف ہو گیا، وہ قرضہ جو تھا وہ بھی معاف ہو گیا. ایسا نہیں ہوگا. وہ بندوں کے حقوق ہے، ان حقوق کو تو آپ ادا کریں. اور معاف ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے فرائض اسلامیہ میں سے کوئی فرض آپ کے ذمہ تھا، مثلا نمازیں کچھ قضا تھی جو ادا نہیں کیے تھے، یا سابقہ سالوں میں زکوٰۃ عائد ہوتی تھی مگر وہ ادا نہیں کیے تھے، حج کر کے آ گئے تو چلو بھائی وہ جو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کیے تھے وہ بھی شاید معاف ہوگی. ایسا نہیں، غلطی معاف ہوتی ہے، حق معاف نہیں ہوتا. حق کو تو ادا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ فرض کی شکل میں نماز ہو یا فرض کی شکل میں روزے ہو جو قضا ہوئے ہیں، یا زکوٰۃ ہو جو ذمہ باقی رہ گئی ادا نہیں ہوئی تھی، یا بیوی کا مہر تھا ادا نہیں کیے تھے، یا اور بھی کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ ہوا تھا جو آپ کو ادا کرنے کی چیزیں تھی، وہ تو آپ کو ادا کرنی ہے. ہاں البتہ معاف کیا ہوگا، جو تاخیر ہوئی اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، جو غفلت اور لاپرواہی ہوئی اس کا گناہ معاف ہوگا حج میں، لیکن جو حق تھا وہ تو ادا کرنا پڑتا ہے. البتہ جو اس میں اذیت پہنچی، دل دکھا تھا کسی بندے کا، اس قسم کے بندوں کے حقوق بھی اللہ کی شان سے کرم نوازی کی امید ہے، کیونکہ جو عرفات کے بعد مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں وہ جو دعائیں کی جاتی ہے اس کی بدولت یہ حقوق بھی بندوں کے معاف ہونے کی بشارت ملتی ہے. لیکن جو دینے کے حقوق ہیں، ادا کرنے کے جو ذمہ چیزیں ہیں وہ تو ادا کرنا ہی پڑے گا. وہ حج کی وجہ سے معاف ہوئے سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے تو یہ سخت غفلت ہے اور گناہ ہے، باعث مواخذہ ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب. اور عتیق صاحب نعت کی بھی فرمائش ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نعت کے
تین اشعار ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. جی. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. کیا بات. میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگوں، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنا لوگوں، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار ان کا تو بدن میلا نہیں ہوتا. بہت خوب، بہت خوب. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ عتیق سحر صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے، اور مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کری اور ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.